हुए में अरे कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बात, कभी कोई बात। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्ब क़यामत की जो निशानियां बताई हैं, आज आप लोगों को मैं वो हदीसें जो सही हदीसों में हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी बातें, जो कही हुई बातें हैं, वो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्चों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सच्चों के सरदार हैं, उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात अल्लाह के दीन को पहुंचाने वाली मौजूद रहेगी। एक जमात का मतलब है एक उम्मत, एक ग्रुप ऑफ पीपल। मेरी उम्मत में ज़रूर क़यामत तक ऐसे रहेंगे जो अल्लाह के दीन को पहुंचाएंगे लोगों तक। इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई भी, चाहे कोई इनकी मदद करे, चाहे इनकी कोई मुखालफत करे। ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर यानी क़यामत आ जाए, वो अपनी इसी हालत में बरकरार रहेंगे। ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब आप रिकॉर्डिंग में इस हदीस को सुनेंगे तो आप इससे क्या मैसेज हासिल करेंगे? आप ये मैसेज हासिल करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा किया, उसमें सबसे जो बेस्ट मखलूक अल्लाह ताला ने बोला है, वो अल्लाह की बातें लोगों तक पहुंचाना, दीन की बातें। दीन की बातों में देखें, तालीमुल इस्लाम भी आ जाता है, अम, गुनाह सवाब भी आ जाता है, फ़र्ज नफिल सुन्ना ये बातें भी आ जाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आ जाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी भी आ जाती है, ज़िंदगी उसवा हसना, और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का कलाम, आयतें, उसकी गहराई, उसकी तफसीर। यानी ये सारी बातें एक्चुअली कनेक्टेड टू अल्लाह है, कनेक्टेड टू दीन है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा दीन कोई फैला रहा है। अगर कोई क्रिश्चियनिटी फैला रहा है, अगर कोई यहूदियों का अपना फैला रहा है, कोई अ, जो है वो हिंदू अपना दीन फैला रहा है कोई, तो वो भी सारे अल्लाह के दीन ही, क्रिश्चियन यहूदी वो भी अल्लाह के दीन ही है। लेकिन अल्लाह ने जो सबसे फाइनल जो ऐलान कर दिया, वो इस्लाम का ऐलान किया। आपने कुरान में बहुत दफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह ताला एक आयत में कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मुसलमानों में से थे। तो मुसलमान का मतलब है सरेंडर करना। सरेंडर करने का मतलब है अल्लाह ने जो बात कही वो करना, और जो बात का मना किया वो ना करना, उससे बचना। अब ये हदीस जो है, ये कुर्ब क़यामत के लिए, कुर्ब क़यामत की है। और कुर्ब क़यामत का मतलब ये है कि क़यामत आने तक, जब तक कि क़यामत आएगी, यानी आज के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके बाद पता नहीं कितने अरसा बाकी है क़यामत आने में। 100 साल हैं, 500 साल हैं, 1000 साल हैं, हमें तो नहीं पता, 2000 साल हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ये बता रहे हैं कि हमेशा एक जमात, एक उम्मत अल्लाह के दीन को पहुंचाने वाली मौजूद रहेगी। उनको नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता। कोई भी कुछ भी कर ले, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कोई उनकी मदद करे या उनकी मुखालफत करे। अब ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप अपने दिमाग में सोचें। लेकिन देखिए, आज के दौर में लोग अल्लाह की बात करने से, या अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से, या दीन की बात करने से, सिर्फ वो बात करते हैं जिस जिस तरफ खुद स्टेयरिंग टर्न करते हैं। तो किसी पर पॉइंट फिंगर करके या किसी की तरफ उसके ऐबों को खोल करके, ये दीन नहीं है। दीन तो कहता है कि अगर पर्दा डला हुआ है तो पर्दा रहने दो। लेकिन हाँ, आप उस बंदे से पर्सनली बात कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन
مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں یہ رکھیں کہ نہ کوئی ان کی مدد کرے ایسے لوگوں کے ساتھ، یا کوئی مدد نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن قیامت آنے تک ایسے لوگ قائم رہیں گے اور وہ اپنی اسی حالت میں برقرار رہیں گے۔ اچھا، قرب قیامت سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، نہیں، اور اس حدیث کو میں آپ کو عربی میں سنا دوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ سید الصادقین لا یزال من امتی امتن قائمتن بامر اللہ، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، لا یدرہم من خذہم ولا من خالفہم، یعنی کوئی ان کی مدد کرے یا کوئی ان کی مخالفت کرے، حتیٰ یا امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اللہ کا امر آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، وہم علی ذالک، اسی حال میں وہ رہیں گے، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف میں، یہ صحیح حدیث ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ اچھا، اگر بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف یا ابو داود یا مشکوات میں نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، یہ بات بھی غور کر لیجئے۔ اچھا، حدیث نمبر دوسری ہے کہ آخری زمانے میں مکار اور جھوٹے لوگ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں تم نے نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ تم ایسے لوگوں سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور نہ ہی تمہیں فتنے میں ڈالیں۔ یہ حدیث نمبر 2۔ آخری زمانے میں، آخری زمانے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے جو قریب ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر جو حدیث میں عربی کا لفظ ہے نا یوز ہوا ہے مکار لوگوں کے لیے، جھوٹے لوگوں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے دجال۔ ہم دجال صرف ایک ہی جانتے ہیں جو دجال قیامت سے پہلے آنے والا ہے، دجال کے فتنے سے بچنا۔ دجال عربی کا لفظ ہے اور اس کا میننگ ہے مکار اور دھوکے باز۔ لکھ لیجئے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں یعنی قیامت کے قریب، دجالون کذابون، دو لفظ استعمال کیے۔ دجال کا مطلب ہے مکار اور دھوکہ باز، کذاب کا مطلب ہے جھوٹا۔ یاتونکم من الاحادیث، وہ آئیں گے تمہارے پاس وہ حدیثیں لے کے، وہ باتیں لے کے، حدیث کا مطلب ہے باتیں، بما لم تسمعوا، کسی چیز کے ذریعے نہیں تم سنو گے، انتم، ولا نہیں، آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، فَإِيَّاكُمْ، تم ان سے بچو، فَإِيَّاكُمْ، تم ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ، نہیں وہ لوگ تمہیں گمراہ کریں گے، وَلَا يَفْتِنُوكُمْ، اور تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں پہلے سے بتا دی ہے کہ، اچھا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 100 سال بعد ایسا ہوگا، اسپیسیفیکیشن کر دی ہے کہ آخری زمانے میں۔ آپ لوگ آج کل دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، لوگوں کے منہ سے کہ ہم آخری دور میں ہیں، آخری دور میں ہیں، آخری زمانے میں ہیں۔ واللہ عالم، ہم تو نہیں کہہ سکتے، اللہ جانتا ہے، 1000 سال بچے ہیں، 2000 سال بچے ہیں یا 1 سال بچا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ آخری زمانے میں مکار اور جھوٹے لوگ، آج اگر ہم تھوڑی دیر 30 منٹ سناٹے میں چپ چاپ بیٹھیں صرف اس نیت سے کہ ہمارے قریب قریب، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہماری فیملی میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، یا کوئی اور مولاناز میں سے، کون لوگ ہیں جو دھوکے باز ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں؟ کم سے کم 30 منٹ تو چاہیے ہوگا سوچنے کے لیے۔
تو آپ کو شاید بہت سارے لوگ مل جائیں، لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ ہو کر سوچیں کہ کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، مکاریاں نہیں کرتا، سازشیں نہیں کرتا۔ مکار کا مطلب ہے مکر، مکر سے ہی ورڈ مکر ہے عربی کا، قرآن پاک میں ہے۔ اور مکر کا مطلب ہے تدبیریں کرنا۔ اگر آپ اچھی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تدبیر، انگلش میں پلاننگ۔ اور اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے والی مکاریاں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سازش۔ تو اگر پازیٹیو کام کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ تدبیر کہلائے گی۔ اگر نیگیٹو کام کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی سے اندر سے کریت کریت کے نکالنے کے لیے، یا کسی کی کسی کے جاسوسی کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں کسی دوسرے کو ڈفرنٹ طریقے سے آگ لگانے کے لیے، یہ ساری نیگیٹو باتیں، اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی شیطان ہے، شیطان کی طرف سے۔ تو یہ دجال ورڈ یوز ہوا ہے، ورڈ دجال عربی کا لفظ ہے، اس کو لکھ لیں، اس کا مطلب ہے مکار، دھوکے باز۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ آج کلاس کے بعد نیکسٹ کلاس آنے تک کسی بھی وقت کم سے کم 30 منٹ تنہائی میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ آپ سوچیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمارا اگر اس حدیث کو ہم پورا سنیں اور اس کو سمجھیں تو ہمیں پہلا والا پارٹ پہ میں ابھی ہوں کہ آخری زمانے میں مکار اور جھوٹے لوگ تمہارے پاس، یعنی لوگوں کے پاس، امت سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں تم نے نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ تم ایسے لوگوں سے بچو، یعنی اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سائن دے دیا۔ ویسے تو بہت سارے سائن ہیں برے لوگوں کے اور قیامت کے، لیکن ایک یہ سائن دے دیا، ایک یہ نشانی بتا دی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا اور نہ کبھی تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور نہ ہی تمہیں فتنے میں ڈالیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھا رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ کے دروازے کھڑکیاں نہیں کھولتے تھوڑی دیر ٹھہر کر کہ سکھانے والا، بتانے والا، اس کی کیا ریپیوٹیشن ہے، اس کا کیا، اس کی کیا نیت ہے وہ۔ کیونکہ جب آپ کسی سے سیکھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹیچر ہی ہو، ضرور ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، مولانا بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ سکھانے والا تو سکھا رہا ہے، بتانے والا بتا رہا ہے، ویڈیو بنانے والا ویڈیو اس کی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دھوکے میں آ جاتے ہیں لوگ۔ کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا، ہماری کلاس میں ہی ہیں وہ، اور جب وہ ریکارڈنگ سنیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی میں ان کی بات کر رہی ہوں، اس وقت وہ موجود نہیں ہے کلاس میں۔ انہوں نے پوچھا تھا، ایک یوٹیوب کا کوئی مولانا تھے، یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے وہ عربی جبہ اور عربی وہ سر پہ اوڑا ہوا تھا، اور ان کے نیچے شیخ کر کے کچھ نام لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا، اب مجھے تو ظاہری بات ہے، کوئی ویڈیو اتنی اگر لوگ مجھے ویڈیو بھیجیں گے تو میں ویڈیوز دیکھنے میں بیٹھوں گی تو میں تو پھر کوئی اور کام کر ہی نہیں سکوں گی۔ تو میرا تو یہ کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا شاید چلو کسی وقت مجھے ٹائم ملے گا تو میں دیکھوں گی۔ میں نے پھر وہ دیکھا، جب مجھے ٹائم ملا فوری فوری تو میں نہیں دیکھ سکی، تو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا میں تو ان کو مولانا کی ویڈیوز دیکھ، مطلب سامنے سے گزرتی ہیں مگر میں نے کبھی سنی نہیں ہے، مجھے ان کی ریپیوٹیشن نہیں پتا۔ اب دیکھیں، ان کی ریپوٹیشن پتہ کیے بغیر میں انہیں جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ کون ہے مجھے نہیں پتا۔ خیر، اب میں نے سوچا کہ چلو مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے تو میں پتہ کرتی ہوں، تو میں نے ان کا نام، پہلے تو بہت مشکل سے مجھے نام ملا کیونکہ نام ہر جگہ لکھا ہوا نہیں ہوتا پورا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ٹیکنالوجی میں یہ مجھے آ گیا ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے تو خیر کافی ٹائم لگا، پہلے ویڈیو سنا پہ میں نام ڈھونڈا۔
کیونکہ میرے دل کو بات عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب مجھ سے کسی نے پوچھا، اس کا مطلب کسی کو جواب دینے کے لیے میرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، صرف میں ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر میں نے ان کا نام فائنڈ آؤٹ کیا، پھر نام مشکل سے مجھے ملا کہ ان کا نام کیا ہے، پورا پورا نام، صحیح نام. پھر میں نے اس کو ریسرچ کیا، تو ان کے بارے میں لوگوں نے ریویوز جو دیے ہوئے تھے، وہ ریویوز یہ دیے تھے، کامنٹس، کہ یہ جو ہے کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، یہ کسی بھی عقیدے پر نہیں ہے، اور فلانا فلانا فلانا. بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، مختلف مختلف لوگوں نے پوری دنیا سے لکھی تھی. لیکن جب میں نے یہ ریسرچ کی تو میں نے اس ریسرچ کا اسکرین شاٹ لیا، تھوڑے سے کامنٹس کا اسکرین شاٹ لیا، اور میں نے وہ ان کو بھیج دی. میں نے کہا یہ میں نے آپ کے لیے ریسرچ کیا، اب دیکھ لیجیے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ریپوٹیشن، کیونکہ لوگ خواہ تو نہیں بولیں گے کسی کے بارے میں. میں اگر کہوں گی کہ بھائی میں اہل سنت ہوں، میں سیرت النبی پڑھا رہی ہوں، میں میرا نام یہ ہے، اب جو جھوٹ بول رہا ہے یا جو مکار ہے تو وہ ویڈیو میں یا پڑھاتے وقت تو بول دے گا، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کو جو جانتا ہوگا پرسنلی، تو ان کے بھی کامنٹس لکھے ہوئے آ جائیں گے. تو جہاں آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، مگر پھر آگے آپ ریسرچ نہیں کرتے. جیسے مجھے نا کسی کا بھی نام لے کے بتانے میں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کا نام لے کے کیوں بات کروں. ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کی حدیث ہے، اور حدیث میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ دجال یوز ہوا ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے مولانا عورتیں یا آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب اگر اپنی سیریز کے حساب سے ویڈیوز ڈالتے ہیں تو وہ یہ ڈالیں کہ وہ کون سے عقیدے سے ہیں. شیعہ صرف واحد ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. وہ نہ بھی بتائیں تو ہم انہیں پہچان جاتے ہیں ان کے حلیے سے، کپڑوں سے. اس کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا ہم اسماعیلی ہیں، ہم احمدی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کچھ اور ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، کوئی نہیں بتاتا. تو جب عقیدہ ہی مختلف ہوگا تو ویو، عقیدہ کہتے ویو کو ہے، جب ڈفرینٹ ویو ہے آپ کسی اور کو اور یہ جو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عقیدے ڈفرینٹ ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت دی گئی تو اس وقت شیعہ الگ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا حضرت علی کا حصہ ہے، یہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی. تو اس وقت سے ہی فرقے بننا شروع ہو گئے. تو وہ ویو کی وجہ سے ہوا نا، نظریے کی وجہ سے ہوا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے. اور اس کی وجہ وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ کیونکہ وہ ان کے داماد اور بلڈ ریلیشن ہیں، یعنی فیملی بھی ہیں اور بلڈ ریلیشن بھی ہیں. تو سنی شیعہ اسی وقت الگ ہو گئے. پھر جو سنی تھے ان میں سے دوسرے 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 جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ شافعی، حنفی، حنبلی یہ الگ الگ فرقے ہیں؟ نہیں، یہ فرقے الگ نہیں ہیں، یہ تو صرف اسکول آف تھاٹ ہے. فرقہ ایک ہی ہے، یہ اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت. لیکن پھر جو دوسرے بنے رافضی، میں نے آپ کو شاید پہلے کبھی بتایا ہے، رافضی جو بنے انہوں نے جو ہے ان اہل سنت اور شیعہ ان دونوں سے بھی ڈفرنٹ اپنا نظریہ پیش کیا اور وہ الگ ہو گئے. تو پھر وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، خلافت سے، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ آج تھوڑی فرقے بنے ہیں. تو ان کے بھی عالم دین ہیں، ان کی بھی ویڈیوز ہیں، ان کی بھی کتابیں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کو اوپر سے فالو کرتے چلے آئے ہیں جس نظریے کو. وہ جو نظریہ ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ فرقے بنتے گئے. ورڈ فرقہ عربی کا ہے، قرآن میں نے آپ کو بہت دفعہ سرکل کروایا ہے. ورڈ فرقہ کا مطلب ہے فرق کرنا.
فرق سے فرقہ، نظریے سے فرق کرنا. بہرحال یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دجال کا مطلب صرف ایک دجال ہی نہیں ہے. یہاں پہ حدیث میں، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، یہاں پہ دجال اور کذاب. تو ہاں میں بتا رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمیں زیادہ تر پریشانیاں وہ یہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کسی نے سوال پوچھا تھا، اچھا ہوا انہوں نے سوال پوچھا تھا. ان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے میں نے پورا ان کا، بہت ٹائم لگا مجھے، 2 3 دن تک میں کرتی رہی کیونکہ میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتی، نہ بھی نہیں کہہ سکتی. لیکن اب بتائیں نا کتنوں کا آپ نکالیں گے، لیکن کم سے کم آپ کی اپنی ذمہ داری تو ہے نا کہ آپ جس کو سنتے ہیں اور آپ کے دل کو اس کی بات لگتی ہے، تو مزید اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اس کا کچا چٹھا تو نکالیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے عقیدے کے ہی نہ ہو، چاہے عورت ہو یا آدمی ہو. تو آج کل تو جب سوشل میڈیا پہ آپ لیکچر سن سکتے ہیں، اچھی باتیں سن سکتے ہیں، تو یہ بھی نکال سکتے ہیں. میرا بتانے کا مطلب یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم ان سے بچو، فَإِيَّاكُمْ، تم ان سے بچو. یہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بچو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ. وہ لوگ، بہت سارے لوگ ہیں میرے جاننے والے جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو بس ایسے ہی جاتے ہیں، ہم تو ایسے ہی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی زندگی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بھی بتا دی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ قرب قیامت کے وقت سے قریب والے زمانے میں یہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو، بہت زیادہ ہو جائیں گے کر کے یہ حدیث ختم نہیں ہو جاتی. بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ بتایا، علاج بتایا. علاج کیا بتایا؟ کہ ایسے لوگوں سے تم ان سے بچو، فَإِيَّاكُمْ، اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ. صرف ان سے بچو نہیں، اپنے آپ سے بھی بچاؤ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا کہ ورنہ رزلٹ کیا ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ان سے، اور ان سے نہیں بچیں گے، تو رزلٹ یہ ہوگا، لا یضلونکم، وہ گمراہ کریں گے تمہیں، ولا یفتنونکم، وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے. 2 کام ہوں گے، دجال اور کذاب، یعنی نو فریب دینے والے مکار لوگ اور جھوٹے لوگ. وہ کہ اگر یہ 2 طرح کے لوگ قرب قیامت میں، آخری زمانے میں ہوں گے بہت زیادہ مقدار میں، ان سے خود بچو اور خود کو ان سے بچاؤ. 2 چیزیں ہو گئیں. ورنہ انجام کیا ہوگا؟ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. آج آپ جس کسی سے بھی بات کریں وہ فتنے میں مبتلا ہے، مطلب کنفیوز ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تاکید کی ہے، ان سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی. یہ 2 جملے ہیں، اس پہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم بچیں ان سے اور اپنے آپ کو بچائیں. حدیث کے الفاظ ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ورنہ انجام کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے آپ، یا پھر آپ فتنے میں پڑ جائیں گے. 2 چیزیں، 2 طرح کے لوگ، 2 طرح کا علاج، 2 طرح کا رزلٹ، انجام. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ آپ ہمیں مکار اور دھوکے باز اور جھوٹے لوگ جو اس دنیا میں ہیں اور طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنے میں ڈالتے ہیں، اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. جب آپ اپنی پناہ میں لیں گے تبھی ہم بچ سکتے ہیں. ہمارے بیٹوں بیٹیوں، ان کے اسپاؤسز، ہمارے گھر والے، ہمارے اسپاؤسز، یا اللہ، اور جتنی ہماری نسلیں چلیں سب کو اپنی پناہ میں لے لیجئے. آمین یا رب العالمین، آمین. یہاں پر
جو ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے اور فتنے میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں صرف دین، دیکھیے ایک تو بات ہے دین کی بات، کہ دین کی بات میں اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں اگر دین کی بات نہیں ہے اور کسی فرینڈ نے کسی فرینڈ کے بارے میں میرے کان میں کچھ پھونک دیا، پھونک دیا کا مطلب ہے کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہہ دیا جو مجھے، جو مکار لوگ تو یہی کرتے ہیں نا، طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں اور بدگمانیاں ڈالتے ہیں، مکار لوگوں کا اور کیا کام ہے؟ کسی کے دل میں بدگمانی ڈالیں گے تبھی تو رشتہ ٹوٹے گا، کسی کو غلط بات پہنچا دیں گے تبھی تو اس کو گمراہ کر سکیں گے، اس سے فتنہ بڑھے گا، فتنہ، فتنے کا بیج ڈالیں گے پھر فتنے کا درخت بن جائے گا۔ اور فتنہ اور گمراہی دونوں کرنے کے لیے لوگوں کا مکار یعنی دجال ہونا اور جھوٹا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اپنے قریب قریب ایسے لوگوں کے کو، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم آ، ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں ہم کسی ایک کے بارے میں تو سوچ لیتے ہیں، جیسے کوئی اپنی نند کے بارے میں سوچ لے، 90% یہی ہوتا ہے، کوئی اپنی جٹھانی دیورانی کے بارے میں سوچ لے، کوئی اپنی کسی ایک دوست کے بارے میں سوچ لے، لیکن جو دوسرے بہت سارے لوگ ہمارے قریب قریب ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا خیال بھی نہیں جاتا، اور یہی شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا حملہ یہی ہے۔ اچھا، تقریباً 1 بج گیا ہے، اب ان دونوں حدیثوں کے بارے میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہوں، آپ لوگ ریڈی ہو جائیے۔ کہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے دین کو پہنچانے والی موجود رہے گی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی چاہے کوئی ان کی مدد نہ کرے پھر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی ان کی مخالفت کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا امر، یعنی اللہ کا امر کا مطلب ہے اللہ کا حکم، یعنی قیامت آ جائے، وہ اپنی اسی حالت میں برقرار رہیں گے۔ آپ لوگوں میں سے کون لوگ ہیں جو اس پہ مجھے بتائیں گے کیا سمجھ آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمت کرے، ہما، بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ہم سے کہی ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہی ہے، صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں کی ہے۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھنے اور سننے سے کیا ہوگا بتائیں؟ تو ہما بتائیے، یاسمین علی آپ بتائیے، روزی آپ بتائیے کیا سمجھ آیا؟ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، بالکل صحیح، صراط المستقیم پہ چلنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ اس بات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کیونکہ ہم کوئی ہماری مدد نہ کرے، ہمارا ساتھ نہ دے، تب بھی کوئی بات نہیں، مگر اللہ کا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بالکل صحیح، ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، ویری گڈ۔ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے۔ بس یہ اکثر لوگ ہل جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں کہ سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، سب ایسے کر رہے ہیں، سب ایسا پہن رہے ہیں، سب ایسا کر رہے ہیں، سب ایسا کما رہے ہیں، سب، یہ ان کی روحیں کمزور ہیں اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی، اور علم کی بھی کمی ہے۔ جب علم مل جاتا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ والی حدیث مل جائے ان کو اور اس حدیث کو وہ پکڑ لیں تو انہیں پھر کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی۔ جی یہ تو بہت بڑا انعام ہے کہ جس انسان کی کوئی مخالفت کرے پھر بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور جس انسان کی کوئی مدد نہ کرے تب بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، بتائیں۔
یعنی کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں یہ تمغہ دے دیا. ہاں، بالکل بالکل. اس کو اللہ، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ گولڈ میڈل دے دیا. یہ تو بہت بڑا میڈل ہے نا، کہ کوئی ہماری جی مخالفت کرے اور ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، جی. کوئی ہماری مدد بھی نہ کرے اور پھر بھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، تو بہت بڑا میڈل ہے اللہ کی طرف سے. ہوں، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں نقصان سے بچا لے، نقصان آمین پہنچانے والوں سے بچا لے، سازشیں کرنے والوں سے بچا لے. آمین. تو یہ اس انسان کو میڈل ملے گا جو صراط مستقیم پہ چلے. جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، جو منع کیا ہے وہ نہیں کرنا. دیٹس آل. بالکل. اور ہو جائے گا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ ہوگا. ہوں، گناہ سرزد ہوں گے، غلط کام ہو جائیں گے، کبھی غلط بات منہ سے نکل بھی جائے گی. 100% کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھک لیں گے. کیوں؟ کہ انسان کی یہ عادت نہیں ہے. انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اس کی یہ عادت نہیں ہے. ہاں، غلطی ہو گئی، بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، کسی انسان کے بہکاوے میں آ گیا، ہو گیا. روزی شاباش. چلیے زیبا بتائیے. کیا بتاؤں؟ ابھی اس حدیث اس حدیث سے کیا سیکھا؟ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، علم پر عمل کرے گا وہی فلاح پائے گا، وہی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر تک جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو ہی کیا کہیں گے، مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، جو ان کی جو انہوں نے بولی ہیں تعلیمات ان پر عمل کریں گے اور سیدھے راستے پر رہیں گے، ان کو ہی فلاح ملے گی، ان کو ہی ان کے لیے آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی رکھیں گے. بالکل. چاہے اس کی کوئی مخالفت کرے، چاہے اس کو کوئی مدد کرے نہ کرے، ان کی کوئی مخالفت کرے. کوئی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مدد نہیں کرتے لیکن مخالفت بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کے انگیز بھی ہوں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اپنی جناب سے. بس اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو سیدھے راستے پہ چلے. ہوں. امتن قائمتن، سیدھے راستے پہ قائم رہے گی میری امت. تو پھر اللہ کے دین پہ جو قائم رہے گی، جو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، ہوں. تو ان کو کوئی، ان کی کوئی مخالفت کرے. دیکھیں لوگ کرتے ہیں نا، پیٹھ پیچھے ہوں. کتنی مخالفت کرتے ہیں. ہوں. بہت لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں فلانے کی بات نہیں سنو، فلانے کے پاس نہیں جاؤ، فلانے کا یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نہ جائیں مگر مخالفت تو نہ کریں. لیکن مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مدد بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ کا ریوارڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے میڈل، گولڈ میڈل سے بھی بڑا میڈل دیا ہوا ہے اس بندے کو. ہوں. تو ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. شیطان ہمیں ڈراتا ہے، لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہاری باتیں کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے دل میں ڈر ڈال ڈال کے رکوا دیتا ہے وہ کام کرنے سے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو تمہارے مخالف بول رہے ہیں. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. لوگ، جب میں نے شروع کیا تھا قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھانا جب شروع کیا تھا، زیبا تمہیں بھی پتہ ہے اور روزی تمہیں بھی پتہ ہے، تو بیر کریک کی مسجد کے ہال میں نے ایوری ویڈنسڈے ڈاکٹر فریدہ احمد کے کیسٹس پاکستان سے لا کے ان کو ریکویسٹ کر کے، اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ پڑھا سکتی ہیں، آپ پڑھائیں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں، آپ اپنی ریکارڈنگ جو آپ پڑھا رہی ہیں اس وقت لائیو، اس کی کیسٹس دے دیں. بہرحال میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. زیبا، روزی، تم دونوں کو پتہ ہے یہ بات، یاسمین علی کو بھی پتہ ہے. جی. تو اتنی مخالفت ہوئی ہے میرے لیے کہ یہ تو دیوبندیوں کی مسجد میں، بیر کرک کی مسجد میں پڑھا رہی ہیں. یہ تو اہل سنت ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری والی نہیں ہے، یہ بدل گئی ہیں. میری بہت مخالفت ہوئی. میں نے کبھی زندگی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی نہیں، آج بتا رہی ہوں. اور کہا کہ اگر ہماری مسجد میں آتی ہو تو پھر وہاں مت جاؤ، بیر کرک کی مسجد مت جاؤ.
طرح طرح سے مخالفت، طرح طرح سے لوگوں کو بہکایا، طرح طرح سے لوگوں کو بہکایا، مخالفت کی، مدد تو نہیں کی مگر مخالفت کی، بہکایا، اور کہا، اور یہ بھی کہا، بہت کہا کہ او ہو، کیسٹ لگا کے سن کے سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیسٹ لگا کے، تو جب کسی بندے سے کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے نا، حسد ہو جاتا ہے یا اس کو وہ گرانا چاہتا ہے، تو پھر وہ مختلف ٹاپک استعمال کرتا ہے. تو مسئلہ میں تھی، تو میرے مسئلے کی وجہ سے بیرکری کی مسجد کو جوڑ دیا، اور تیسرا کیسٹ کو جوڑ دیا. تو یہ بہکاتے ہیں نا جو لوگ، اور جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو بہکاتے ہیں. بہکانا اسے کہتے ہیں جو سچ نہیں ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں. اگر سچ ہے تو اس کو بہکانا نہیں کہتے. لیکن آج کل بتائیے نا، کون سچ بول کے کسی کو، ہاں اگر آپ کسی کو گمراہ راستے پہ چلتا ہوا دیکھیں اور آپ سچ بتائیں کہ دیکھیے یہ بات تو ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، پھر تو آپ ٹھیک ہیں. پھر تو ظاہر ہے آپ کو بتانا لازمی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ہمارا بھائی بہن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. الحمدللہ. اس کی بھی اگزامپل دے دوں کہ سچ بتانے میں کیا ہے، سچ بتانے کا کیا طریقہ ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی نا، اچانک مجھے یاد آ گئی کہ ہماری کلاس میں یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے یہ سوال پوچھا تھا ویڈیو بھیج کے. مجھے سوال تو یاد بھی نہیں آ رہا ایکچولی، ورنہ وہ بھی میں بتا دیتی. تو اس کی مجھے اتنی ریسرچ کرنی پڑی، ایسے ہی تو میں نے، اب میں نے ان کو سچ بتایا نا. اگر مجھے ایسے ہی بولنا ہوتا، فتنہ پھیلانا ہوتا، یا مجھے ایسے کرنا ہوتا، تو میں ایسے ہی جواب دے دیتی، محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور محنت نہ کرتی، یا پھر میں کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں پتا، یا آپ لوگ اتنے سارے مولاناؤں کو سنتے ہیں، میں کہاں کہاں، میں تھوڑی جانتی ہوں کون کیا ہے. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا ہوا ہے کہ وہ کون ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. حنفی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شیعہ ہیں، احمدی ہیں، بوری ہیں، یا وہ ہیں کیا کہتے ہیں، رافضی ہیں، یا اہل حدیث ہیں. تو جب عقیدہ نظریہ ہی مختلف ہے تو باتیں تو مختلف ہی سننے کو ملیں گی، ظاہری بات ہے. اچھا، دوسری والی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی قرب قیامت کی، اس میں مکار اور دھوکے باز جو لوگ ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں مکار اور دھوکے باز جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے ایسی باتیں کریں گے جو تم سنو گے تو نہ تم نے کبھی ایسی سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا تو دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے، پھر ان سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ یاسمین چھپا. جی، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. پھر جب بچ سکیں گے کہ ان کا فرقہ کیا ہے. اگر فرقہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، ایگزیکٹلی. اور اور حضور وہ ہم صلی کو گمراہی میں ڈال دیں گے اور فتنے میں ہم پڑ جائیں گے. یہ دو چیزیں ہوں گی جو آپ ایگزیکٹلی. نے فرمایا. ہاں، کیونکہ کنفیوژن ہو جائے گا نا دماغ میں. جی صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ دیکھیے ابھی جو شب برات پہ نفلیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں یا بڑی رات کہا جاتا ہے، تو لوگ کنفیوژن میں پڑھ کے انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یہی امفیسائز کیا گیا، ان کو فورس کیا گیا، ان کو امپوز کیا گیا. ان کے پورے جتنے لوگ بیان کرنے والے تھے مسجد میں، چاہے مرد یا عورتیں، مسجد میں یا گھروں میں، ان کے پورے ٹولے نے، میں تو ٹولہ ہی کہوں گی، ان کے پورے ٹولے نے یہ کہا کہ یہ کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. یہ فارمیولا انہوں نے اپنی ہاں، بات منوانے کے لیے یہ فارمیولا بنایا. جی جی بالکل. جب یہ فارمیولا بنایا تو ہر بندہ چونک گیا، ہاں فتنے میں مبتلا ہو گیا. ہاں فتنے میں کیوں مبتلا ہوا، کنفیوز کیوں ہوا کہ یار خدا نہ خواستہ ہم بدعت کر رہے ہیں تو بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے. ان کے فارمیولے پہ رکھ کے دیکھا اپنے آپ کو تو چھوڑ دیا کرنا، ان کا کام ہو گیا.
गुमराह कर दिया और फितने में भी डाल दिया. बस فتنے میں بندہ ڈل جاتا ہے تو پھر اس کا راستہ تو آٹومیٹیکلی گمراہی کا کھل جاتا ہے. بالکل. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا علاج کیا بتایا؟ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان سے بچو. اب ظاہر ہے ان سے آپ بچیں گے کیسے اور اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے جب تک کہ آپ کو اصل کہانی ہی نہیں پتا. نہیں پتا. جب آپ ان سے کبھی پوچھیں گے نا کہ آپ کون ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ کون ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. اگر وہ اہل حدیث ہوں گے تو نہیں بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ آپ کو جواب بتا دوں وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم مسلمان ہیں. ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بیئر کرک والے بہت بولتے ہیں نا. ہم مسلمان ہیں بس. جی بس. ہاں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ سوچئے کون سے لوگ تھے؟ صرف مسلمان ہی تو تھے نا جو حضرت ابوبکر صدیق کی امامت پہ جنہوں نے سوال کیا اور الگ نظریہ اختیار کر لیا. اور پھر یہ ایک شیعہ ہی تھوڑی الگ ہو گئے. پھر حضرت علی کی جب خلافت تھی تو میں نے آپ لوگوں کو پورا واقعہ تعلیم الاسلام سے بتایا تھا کہ وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ فرقے کا بتایا تھا کہ یہ فرقہ الگ کیسے ہوا. کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے حکم مقرر کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حکم مقرر کیا تھا. حکم کا مطلب ہے حاکم. تو ایک جو جو مطلب ایک کا مطلب ایک بندہ نہیں، یعنی گروپ آف پیپل، بہت سارے لوگ، ان میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے ہمیشہ. اس لیڈر نے کہا بھائی حکم تو صرف اللہ ہے اور آپ لوگ سارے کافر ہیں. ان کو سب کو کافر کا فتویٰ دے دیا. تو اب وہ بھی تو مسلمان ہی تھے. وہ تو بلکہ تابعین تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابہ کرام بھی ہو یا اس زمانے کے لوگوں میں سے کون تھے، ان کی کن صحابہ کرام کے بچے تھے، کون تھے، لیکن تھے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ نا. اور وہ انسسٹ بھی وہی بات کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. لیکن نظریہ فرق ہو گیا. اب نظریہ جب فرق ہو گیا تو الگ الگ جماعت ہو گئے، الگ الگ. پھر وہ آگے بڑھتے 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 کون ہو گئے، کیا ہو گئے. طالبان بھی مسلمان ہیں، حماس بھی مسلمان ہیں، یہ سارے فرقے تو ہیں نا. شیعہ بھی مسلمان ہیں. تو آپ اہل حدیث کبھی نہیں کہیں گے. اسماعیلی کہیں گے کہ ہم اسماعیلی ہیں. آغا خانی کہیں گے ہم آغا خانی ہیں. شیعہ کہیں گے ہم شیعہ ہیں. اہل سنت کہیں گے ہم اہل سنت ہیں. جو بیر کرک کی مسجد والے ہیں وہ اہل سنت ہیں. مریم مسجد یا آئی ایس جی ایچ کی تمام مسجدیں اہل سنت ہیں. پھر اہل سنت میں ڈفرینس آف اوپینین ایک الگ بات ہے، مگر عقیدہ ایک ہی ہے، فرقہ ایک ہی ہے. اہل حدیث آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں. کیونکہ جب انہوں نے یہ فرقہ شروع ہوا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں تو یہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو پھر انہوں نے اس کا نیا طریقہ نکالا کہ قرآن اور حدیث کا فارمولا بن کے لوگوں کو بتایا جائے. ہمارا تو فرقہ تقریباً ختم ہونے لگا ہے. تو پھر جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، تب تو اتنا یہ مشہور بھی نہیں تھا. یہ تقریباً ختم ہو چکا تھا بر صغیر سے، اور ایران اور عراق اور عرب ورلڈ سے تقریباً ختم ہو گیا تھا. لیکن پھر جو بعد والے لوگ آئے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ یہ والا فارمولا بنا کے لوگوں کو کہا جائے کہ ہم تو صرف قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اور اس طریقے نے ایسا کام کیا ان کا کہ ابھی تک چل رہا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، ان سے تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. یہ نہیں کہا پکڑ کے مارو جیسے طالبان کرتے ہیں، یہ نہیں کہا پکڑ کے مارو، یہ نہیں کہا کسی کی بے عزتی کرو. اپنے آپ کو
حکمت کے ساتھ بچاؤ اور ان سے بچو. اور اگر ہم بچیں گے نہیں اور اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے. اچھا، یہی چیز اپلائی کرتی ہے جب کوئی ہمیں لڑوانے کی کوشش کرے اپنی دوست سے. کسی کو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ میری، اور میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے، کسی کو اگر پتہ چل جاتا ہے نا کہ میری کس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے، کسی کا مطلب اسی طرح کے لوگ، تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر ایک جیلسی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی، ایون دو کہ وہ میرے ساتھ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں میرے. آٹومیٹیکلی ان کے اندر ایک خاص قسم کی جیلسی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے. اور آپ اپنے قریب دیکھیے، میاں بیوی کو جو ہنستا بولتا دیکھتا ہے یا ایک ساتھ دیکھتا ہے، یا ہم اپنی کسی فرینڈ کو یا رشتہ دار کو یا بہن کو، بھابھی کو، دیورانی جٹھانی، کسی کو بھی بتاتے ہیں، یار میں وہاں گئی تھی گھومنے کے لیے، بہت مزہ آیا، وہاں کا کھانا اتنا اچھا تھا. ان کا سامنے جو، اب میں جیسے اپنا بتا رہی ہوں، ان کا سوال سامنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب تو مجھے آہستہ آہستہ پہچان ہونے لگ گئی، پہلے میں پہچانتی نہیں تھی. ان کا سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کتنا مزہ آیا یا میں کیا بات کر رہی ہوں، ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کون، کس کے ساتھ گئی تھی. ان کا سوال یہ ہوتا ہے کس کے ساتھ گئی تھی. اب جیسے ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ میری فیملی تھی پوری، میرے بچے بہویں، میرا شوہر، سب تھے، بس آگے سے آواز بند. اس کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے کتنا مزہ آیا، کون سی ڈشز میں نے کھائی وہاں پہ، کس کس مزے کی میں بات کر رہی ہوں، اور میں بے وقوف کی طرح ان کو بتا رہی ہوں. اور ان کے اندر جو چل رہا ہے وہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. یہ مثال میں نے آپ کو اپنے آپ سے دی ہے. آپ لوگ بھی اس کو تھوڑا سوچیں. اور کچھ میری فرینڈز ایسے ہیں جو کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ کون کون گئے تھے، کس کے ساتھ آپ گئی تھیں، اور زیتون اچھا ہاں یہ والا کھانا بھی تھا، اچھا یہ بھی مزہ ہے. وہ اتنا انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. وہ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کس کے ساتھ گئی تھیں اور کون سے ہوٹل میں رہی تھیں اور فیملی میں سے کون کون ساتھ تھا. نہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے. دونوں کا فرق سمجھ آیا؟ ایک طرف انٹرسٹ کیا ہے، ایک طرف انٹرسٹ کیا ہے. اور ایک طرف اگر یہ انٹرسٹ ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. شاید ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا یہ انٹرسٹ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اندر تانا بانا بنتے رہتے ہیں اور مسئلہ شروع. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور ان لوگوں سے بچو. کن لوگوں سے؟ جھوٹے اور مکار لوگوں سے. مکار اور دھوکے باز کے لیے عربی کا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ دجال. میں آپ لوگوں کو اس حدیث کا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں گی، پکچر اس کی مطلب لے کے آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ عربی میں پڑھیں. اس لیے نہیں کہ آپ لوگ مجھے یقین نہیں کرتے، میں جانتی ہوں آپ لوگ یقین کرتے ہیں. اس لیے کہ تاکہ آپ کے سامنے وہ لکھی ہوئی ہو، آپ کو کسی کو دکھانی ہو تو آپ بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق